अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सारे एपिसोड्स बनाए। आज ये आखिरी एपिसोड है जिसमें हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतालिक तमाम की तमाम बातें जानेंगे और समझेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आज हम ये जानेंगे कि आखिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद, यानी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई ये सभी लोग पहुंच गए तो उसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप ऐसे कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहें तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन जो भी अल्लाह के रास्ते में आप देना चाहें, आप गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों का कितना ख्याल रखा, यानी वो भाई जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जान से मारने के लिए तैयार थे, वो भाई जिन्होंने चंद खोटे दिरहमों के बदले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सौदा कर दिया था, वो भाई जो एक मुशफ़िक बाप के हाथों से उनके बेटे को दूर किया और एक बेटा जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ, आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ क्या मामला किया, आज उन्हीं सब बातों के बारे में आपके सामने हम पेश करेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि भाइयों ने मुझ पर जुल्म किया था, ज़्यादतियाँ की थी, बल्कि ये कहा कि मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जो नाचाकी हुई वो शैतान की तरफ से पैदा करदा इख्तलाफात थे। दिल में ज़र्रा बराबर भी कुदूरत नहीं रखी, भाइयों से कोई इख्तलाफ नहीं रखा, बल्कि भाइयों से मुलाकात, इसी तरह मोहब्बत व उल्फत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान करार दिया। सुबहान अल्लाह, ये अज़मत किसी नबी को ही हासिल हो सकती है। हमारे जैसा गुनहगार इंसान इस किस्म की फराख दिली और दरगुजर करने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मुकर्रम को शाही मकामात दिखाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मुकर्रम का हाथ पकड़कर सबसे पहले तो अपने वालिद को अपने पास बिठाया और फिर उसके बाद उनका हाथ पकड़ा और तमाम ख़जानों के मकामात दिखाए। सोने के ख़जाने, चांदी के ख़जाने, जेवरात के ख़जाने, कपड़ों के ख़जाने, हथियारों के मकामात दिखाए। आखिर में जब आपने अपने बाप को कागजात वाला मकाम दिखाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इतने कागजात तुम्हारे पास मौजूद थे, तुमने इतने फासले से मुझे ख़त भी नहीं लिखा। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मना किया था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उनसे पूछिए कि उन्होंने तुम्हें क्यों मना किया था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, आपका ताल्लुक़ जिब्राईल से ज़्यादा है, आप खुद ही पूछ लीजिए। जब आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने क्यों मना किया था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आपने तो खुद ही कहा था, यानी आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज को ही आपके बेटों ने इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी वजह तो इम्तिहान था, चूँकि अंबिया किराम की शान बहुत बुलंदो बाला होती है, इसलिए उन पर इम्तिहान भी उसी तरह के बहुत बड़े आते हैं जैसे उनकी शान होती है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार वो वक्त भी आया जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त आया। हज़रात मोहतरम, मिस्र में जाकर याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक वहाँ पर
قیام پذیر رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مجھے شام میں اپنے باپ حضرت اسحاق کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ پر جب وفات طاری ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے والد مکرم کا جسم اطہر لے کر شام میں گئے اور اپنے دادا اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دفن کر کے واپس مصر میں آ گئے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ خیال رہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام عیس تھا۔ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی۔ دونوں بھائیوں کی عمریں 145 سال تھی۔ دونوں ہی اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں ایک ساتھ دفن کیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کا تابوت خاص قسم کی لکڑی کا بنایا گیا تھا جس میں مصر سے شام آپ کو لے کر گئے تھے۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات آخر کب ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے تو جب حضرت زلیخا ایمان لائیں تو اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی اور ان کے بڑھاپے کو دور کیا، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس کی اور اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حضرت زلیخا کو عطا فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جس کے لیے یعنی حضرت زلیخا جس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بھی انہیں عطا فرمایا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اور ان سے ان کے بچے بھی ہوئے۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی آخرکار وہ قریب آیا، کیونکہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد 23 سال آپ ظاہری حیات میں رہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ آخرت کی طرف متوجہ رہنے لگے، دائمی ملک کی طرف جانے کا اشتیاق زیادہ ہونے لگا۔ رب کے حضور آپ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہے۔ حضرات محترم، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے موت کی تمنا کی، حالانکہ موت کی تمنا جائز نہیں، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے خاص قرب والے لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس دعا کا تعلق موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقربین سے لاحق ہونے کے ساتھ ہے، در حقیقت کوئی یہ موت کی دعا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام کی مزار آخر کہاں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے مزار کے متعلق بہت سارے آ رہا ہے کہ مصر میں ہے، کچھ لوگوں نے کہا۔ اب اس کے بارے میں آج واضح طور پر اس کو سمجھیں۔ آپ کی وفات کے بعد مصری لوگوں میں تنازع ہو گیا، یعنی حضرت یوسف کا جب انتقال ہوا تو مصر میں اختلاف پھیل گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت یوسف ان کے محلے میں دفن کیے جائے تاکہ وہ آپ سے برکت حاصل کر سکے۔ حضرات محترم، اس کے بعد قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی بھڑک اٹھے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ اس پانی سے تمام شہر والے ایک جیسی برکت حاصل کرے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ کو دریائے نیل کے دائیں جانب دفن کیا گیا تھا تو اس کے بعد اس طرف کا علاقہ سرسبز و شاداب رہنے لگا، دوسری جانب خشک، پھر آپ کے صندوق کو نکال کر نیل کے بائیں جانب دفن کر دیا گیا۔ اب اس طرف خوشحالی کا دور آ گیا اور دوسری جانب خشکی رہنے لگی، پھر آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ دونوں جانبیں سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرات محترم، آپ کا جسم اطہر اسی طرح دریائے نیل کے درمیان میں رہا۔ 400 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانگی اختیار کی تو آپ کے جسم اطہر کو بھی ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ شام میں اپنے آبا کے ساتھ دفن کر دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار بھی شام میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں
کہ کیسے پاکیزہ عقیدے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کی ظاہری حیات میں جس طرح نبی سے برکت حاصل کی جاتی ہے اسی طرح دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے خوشحالی حاصل ہوتی رہی۔ حضرات محترم، آخرکار یوسف علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ آخر اس کے بارے میں کیا روایتیں ہیں اس کو بھی اب سماعت کریں۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت آپ کے پسماندگان میں 2 بیٹے، یعنی آپ کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹے کا نام افرایم تھا اور دوسرے بیٹے کا نام میشا تھا۔ افرایم کے بیٹے کا نام نون اور نون کے بیٹے کا نام یوشا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے اور دریائی سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھ تھے۔ یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشا بن نون کو بھی رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی کا نام رحمہ تھا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی کا دور شروع ہوا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا دور ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کی شادی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا رحمہ۔ یوسف علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مصر کی حکومت جو ہے وہ بنی عمالقہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل ان کے زیر تسلط رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں نجات دلائی۔ یہ وہ غیبی خبریں تھیں جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور ارشاد فرمایا، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ضد اور عناد نے لوگوں کو سمجھنے سے یکسر عاری کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ غیبی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، لیکن یار لوگوں نے کہا نہیں جو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے وہ غیب نہیں رہتا۔ خدا را انصاف کرے کہ بات رب تعالیٰ کی مانے یا اس کی مخلوق میں ضدی جوہلا کی مانے۔ کسی ایک بڑے نے کہہ دیا کہ جب وحی آ جائے تو وہ غیب نہیں رہتا، تو اس کے چیلے بھی یہی راگ الاپنے لگے۔ خود سوچنے اور سمجھیں کہ تکلیف برداشت نہ کی، یہاں ہمارے بڑے صاحب سے غلطی ہو گئی۔ یہاں پر یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا۔ جو یہ سمجھے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے وہ یہ مان لے کہ قرآن بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن یہ سب سے بڑی غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن جو ہے یہ سراپا غیب بنا کر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو سراپا غیب ہے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہوئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معلوم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو غیب کی خبریں دی۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کو تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا ایک عام لوگوں کو، بلکہ پاگل مجنوں دیوانے کو جتنا پتا ہے اتنا نبی کو بھی پتا ہے۔ ان لوگوں کے وہم و گما میں یہ بات کون سمجھائے ان کو کہ وہ لوگ عقل سے عاری ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے اپنے عقل کو بیچ دیا ہے اور وہ جاہلوں کے فہرست میں وہ سب سے اوپر ہے۔ حضرات محترم، یہ سمجھ لیں ہمارے نبی کو جتنا اللہ رب العزت نے غیب کا علم دیا ہے، اس کے اگر تمام نبیوں کا غیب کا علم اکٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی کے غیب کے علم کے آگے وہ ایک قطرہ ہے۔ اگر ہمارے نبی کے غیب کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ رب العزت کے غیب کے علم کے آگے یہ ایک قطرہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ لامتناہی ہے۔ جیسے ہمارا رب لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ویسے ہی اس کی صفات اس کی جو صفتیں ہیں، علم صفت ہے، اسی طرح حیات صفت ہے، اسی طرح جو بھی اس کی صفتیں ہیں وہ بھی لامتناہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کچھ باتیں معلوم ہے کچھ باتیں نہیں معلوم،
وہ سب کچھ جانتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت فلاں زمانے میں تھا اور اتنے سال بعد نہیں رہے گا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. حضرات محترم, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مفصل طور پر یہ تمام کا تمام واقعہ مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد تھے. ان کے بارے میں مفصل طور پر جانیں گے, کیونکہ ایوب علیہ السلام بھی ایک عظیم اللہ کے نبی تھے. انہوں نے بہت سارے مصائب جھیلے, صبر کی مثال بنے, اور ایسا صبر کیا کہ جس کی مثال کبھی نہیں ملتی. ان کی اولاد ان سے چھین لیا گیا, پورے بدن میں ان کے کوڑھ کو پیدا کر دیا گیا, ان کے گھر والے, ان کے گاؤں والے سب ان کو دور بھگا دیے, سوائے ان کی بیوی کے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, جو آخری دم تک ان کے ساتھ تھی. اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد کیا ان کے اس کوڑھ کو صحیح کیا کہ نہیں, آخر کار ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہمارے آدم سے محمد تک کی سیریز میں جو ہمارے اگلے نبی ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں مفصل طور پر سمجھیں انشاءاللہ عز و جل. اس میں آپ ایسی ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں, تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں, احباب اور رشتہ داروں تک بھی شیئر کریں, تاکہ اللہ و رسول کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو ثواب ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.